रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक फरहत बख्श सुबह, कुछ अब्र आलूद भी है। इन दिनों बारिश जमकर हो रही है, जिससे हमारा जो वेजिटेबल गार्डन है उसमें वो गुलजार है, उस पर बहार आई भी। तो मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार माहिर इमराज चश्म, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, साइंस राइटर और सोशल एक्टिविस्ट से हुआ चाहती है। क़िबला डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स जहां गर्द 22 मुल्कों का सफ़र कर चुके हैं और अपनी इल्मी रज़ाकाराना खिदमात दूर दराज अफ्रीका और बेशतर एशियन मुल्कों में करते रहते हैं। आप 10 किताबों के मुसन्निफ हैं, दिल्ली के उर्दू साइंस मैगजीन के मुदीर रहे हैं और नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस 2016 में करवा चुके हैं। आजकल अलीगढ़ में दारुस्सलाम कम्युनिटी सेंटर गरीब और नादार बच्चों के लिए क्लास और एक शफाखाना ज़रूरतमंदों के लिए चला रहे हैं। आइए क़िबला का इस्तकबाल एक ऐसे शेर से किया जाए जिसे मैंने 1974 में अलीगढ़ के एक कॉन्वोकेशन में मुशायरे में ज़ुबैर रिजवी की ज़बानी सुना था। ज़ुबैर प्रोग्राम कंपेयर कर रहे थे और माहौल बहुत गर्म था, स्टूडेंट्स कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। तो पहला शेर जो उन्होंने सुनाया उससे माहौल पे बिल्कुल सख्ता तारी हो गया, खामोशी छा गई। साहब वो शेर था, ए खुदा बीनाई से महरूम तूने क्यों किया, क्या तेरी दुनिया में कुछ भी दीद के काबिल न था। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 225th एपिसोड। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स साहिब, आदाब, मिजाज गिरामी क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि हम आपकी हमाजहत खिदमात पर बात करें, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। शामदीद, माशाल्लाह। ये कब की तस्वीर है साहब? ये तस्वीर हमारी बचपन की है, मेरे ख्याल में 1958 की है, जब मैं 8th क्लास में हुआ करता था। माशाल्लाह, वेरी और मेरी क्यूरियस। ये मेरी सबसे पहली तस्वीर है। अच्छा अच्छा जी हाँ। वाह। ये हजरत डॉक्टर करीम आजिज। माजिद साहब हैं। जी और हमने जो किताब तसनीफ की थी, हम्म, वो आँख और उर्दू शायरी। हम्म, तो जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते थे तो हमसे पूछते थे, भाई किताब तुम्हारी कहाँ तक पहुँची। अच्छा। और इनकी दुआएं हमारे साथ होती थी। हम्म, और इन्होंने ही बहुत उम्दा किस्म का एक विभाजन, मुकदमा लिखा। मुकदमा। जी। जी। और एक सफ़े का है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। ये आंख और हमारी शायरी। यहाँ पर उर्दू शायरी, ये पहले एक जिल्द में शाया हुई, उसके बाद से दूसरी जिल्द भी शाया हो गई। वाह वाह, और तकरीबन 800 सफ़ात की है ये। बहुत अच्छे, वाह। आपकी सेहत और आगही, हमारी सेहत को देखते हुए आपने इनायत किया था, मेरे पास है। अब बहुत ही अच्छी जी। किताब, बहुत ही बड़ी।
اور آگے کیا آپ نے پڑھا ہوگا. جی جی. یہ غالب اکیڈمی میں یہ کس کتاب کی اجرا ہے؟ یہ ابن سینا اکیڈمی میں. یہ تو غالب اکیڈمی میں یہ ماہنامہ سائنس کا 25واں سال ہے یہ. اچھا، واہ. سلور جوبلی اس وقت کی تصویر ہے یہ. اس میں جتنے اردو کے بڑے مائناز لوگ ہیں وہ یہ یہ اس میں شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، شمس فاروقی صاحب ہیں، شمیم. اور جی شمیم حنفی صاحب ہیں، اور اسلم یہ پرویز. ہیں، اسلم پرویز ہیں، اور عابد معیز ہیں، اور قیصر وہاب وغیرہ ہیں، سبھی ہیں. ہم، یہ سلور جوبلی کا ہے. ہم. یہ 2018 میں جی. اور یہ ہماری کتاب آنکھ اور اردو شاعری ابن سینا اکیڈمی میں یہ اس کی طارق چھتاری اور یہ لوگ سب، واہ. واہ واہ. یہ پروفیسر ظفر حسن ہے. یہ ہم نے سائنس کانگریس کی تھی 2016 میں، اردو سائنس کانگریس. پہلی اردو سائنس کانگریس دہلی میں ہوئی تھی اور ڈاکٹر اسلم پرویز نے کی تھی، اور دوسری سائنس کانگریس ہم نے دہلی میں علی گڑھ یونیورسٹی میں کی. یہ جمیل الدین شاہ صاحب ہیں شاہ صاحب بھی. اور اسلم پرویز صاحب ہیں. اور یہ دہلی میں ایک پروگرام ہوا تھا، انٹرنیشنل کانفرنس تھی ابوالقاسم الزہراوی پہ. تو اس میں میرا ایک لیکچر تھا، تو اس کے لیے ہم کو نوازا جا رہا ہے یہاں گڈ. سے. اچھی تصویر ہے یہ. جی جی. یہ 2017 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہی اردو سائنس کانگریس حیدرآباد میں. تو وہاں ہم اپنی تقریر ہم نے پیش کی تھی. اس کا ہے یہ یہ کانپور کی تصویر ہے. ہم، ایک آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن آف ایسوسیشن آف کمیونٹی آف تھلمالوجسٹ آف انڈیا، واہ. جس ان شارٹ کہتے ہیں ایکوائن. تو ایکوائن جو ہے 2 بار ہم کو انعامات دے چکے ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے پہلے گوا میں ہوا تھا، وہاں ہم کو نوازا گیا. اور یہ کانپور کا ہے، یہ وہاں کے انڈسٹریل منسٹر ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ہم کو وہ مومنٹو پیش کر رہے ہیں. تب یہ کانپور والے یہ چوغے بہت اچھے پہناتے ہیں، بڑے کلرفل. یہ ہم، یہ ایکوائن والے جو ہیں وہ اوکے. آرگنائز کرتے ہیں، تو یہ چوغا ان انہی کی طرف سے. اور یہ تو کانفرنس میں وہاں حیدرآباد میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کی. اردو سائنس کانگریس، اس میں ہم نے مقالہ پڑھا تھا، اور وہاں ہم کو یہ ملا تھا نشان آزاد. یہ ہم نے ہاسپٹل بنایا تھا پٹنہ میں، جس میں اے آر کدوائی صاحب گورنر آف بہار وہ آئے تھے، اور اس کا سنگ بنیاد ڈالی تھی. واہ. یہ اس میں لکھا ہوا ہے 1906. 96. جی جی 1996. جی ہاں جی ہاں. جی. البصر فاؤنڈیشن. گڈ. یہ 200 سال یونیورسٹی کے ہو گئے تھے تب، 22 سینٹنری. اس وقت ہم نے کی طرف سے یہ کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ ہر سال 200 آپریشن ہم فری کریں گے، کیٹریکٹ آپریشن اور لینس امپلانٹ. تو یہ واہ. اس کا، اور وہ اب تک جاری ہے الحمدللہ. ہر سال 200 آپریشن ہم فری کرتے ہیں غریب اور نادار لوگوں پر. واہ. گڈ. یہ سدھا ستاریہ ہیں، اور جارج وارنگ ہے. یہ وہاں ایک کانفرنس میں ہماری ملاقات ہوئی تھی، آفتھالمک کانفرنس میں اس کی. اس وقت میرے داڑھی نہیں ہوا کرتی تھی، انت. 1990 کی ہے. ہم، یہ جاپان کی ہے. یہ پروفیسر اکیرا موموسے ہیں، جو انسٹیٹیوٹ آف کلینکل آفتھلمالوجی میں ہم 1 مہینہ کے لیے جاپان جانا ہوا تھا ہمارا. اور وہاں ان کے انڈر میں ہم نے مائکرو سرجری سیکھی تھی. اور ہم 4 لوگ تھے ہندوستان سے، اور ایک تھائی لینڈ سے تھے. تو ہم لوگ 4 لوگ وہاں پہ موجود ہیں. واہ.
یہ کہاں کی؟ سعودی عرب میں ہم منسٹری آف انٹیریئر میں سیکورٹی فورسز ہاسپٹل تھا. یہ جنرل عبد الوہاب الادریسی ہیں، یہ ہمارے چیف تھے. تو ان کے ساتھ ایک ملاقات کیا، ان کے آفس میں گئے ہوئے تھے. وہ اب سے بہت مانتے تھے، تو اپنے آفس میں کبھی کبھی بلا لیتے تھے، کبھی چائے پیش کرتے تھے، اور وہیں گپ شپ ہوتی رہتی تھی. اس کی ایک فوٹو ہے. واہ. یہ یحییٰ جامع ہیں، پریزیڈنٹ آف گیمبیا. ہوں. گیمبیا گئے تھے تو وہاں انہوں نے اپنے اس میں محل میں بلایا تھا ہم لوگوں کو. تو اس میں ویلکم کیا ہم کو. اور پیچھے وہ جو کھڑی ہیں وہ فاطمہ ان کا نام ہے، وہ ہیلتھ منسٹر ہیں. اور یہ گیمبیا میں، یہ گیمبیا کے پریزیڈنٹ ہیں کیپٹن یحییٰ جامع. وہ 20-22 سال رہے، اس کے بعد سے اب دوسرے لوگ آ گئے ہیں. فری کیمپ، اچھا. مکہ آئی ہاسپٹل. جی، یہ ہم نے پٹنہ میں اپنے گھر پر ایک ہاسپٹل قائم کیا تھا، مکہ آئی ہاسپٹل. اور وہاں ہر سال ہم کیمپ کیا کرتے تھے، اور تقریباً 400-500 آپریشن ہر کیمپ میں کیا کرتے تھے 15 دن کے اندر. تو یہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہم نے یہ کی تھی کہ رورل آئی ہاسپٹل کا کنسیپٹ دیا تھا ہم نے، کہ گاؤں میں کیسے ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے اور لوگوں کی خدمت کیسے کی جا سکتی ہے. تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یونٹ تھا اور رورل آئی ہاسپٹل بنایا تھا ہم نے. اسی میں یہ کیمپ ہر سال ہم کیا کرتے تھے 15 دن کے لیے، جس میں 400-500 لوگ کو آپریشن ہوتا تھا، اور تقریباً 5,000-6,000 لوگ علاج کے لیے آتے تھے اس میں. یہ بچے. یہ بڑی یادگار تصویر ہے. اور جب میں گاندھی آئی ہاسپٹل میں آئی سرجن ہوا کرتا تھا، یہ واقعہ ہے 1900 میرے خیال میں 89 کا، 89 کا. اس زمانے میں ایک سیریل آیا کرتی تھی رامائن. اور رامائن لوگ بہت ہی اس کے ساتھ دیکھتے تھے، احترام کے ساتھ. اور گویا ایک طرح سے وہ زمانہ یاد ہے ہم کو کہ جیسے کرفیو لگ جاتا تھا، ہر کوئی وقت پہ پہنچ جاتا تھا ٹی وی کے سامنے اور دیکھا کرتا تھا. جی. لیکن اس کا آفٹر ایفیکٹ یہ ہے. اور جب گاندھی ہاسپٹل، جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہمارے ہاں تھا، 1,000 بیڈ کا آئی ہاسپٹل، تو اس میں یہ ایک ہفتے کے اندر اتنے پیشنٹ آئے تھے ہمارے بو اینڈ ایرو انجری کے. یہ رامائن سے وہ اس سے متاثر ہو کے بچوں نے اپنے سے وہ تیر کمان بنایا، اور تیر کمان سے ایک دوسرے کو ارے. زخمی. او جی. مائی گاڈ. تو واقعہ یہ ہے کہ پھر ہم اپنے سی ایم او سے ملے، ان کو یہ فوٹو ہم نے دکھائی. پروفیسر جے ایم پہوا تھے ہمارے استاد. تو ان کو ہم نے دکھایا، ہم نے کہا کہ سر ہم اس پر چاہتے ہیں ایک آرٹیکل لکھنا، اور لوگوں کو بتانا کہ بھائی بچوں کو کھیلنے نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک پیکٹ انہوں نے اٹھوایا اور کہا کہ دیکھیے اس میں کم سے کم 500 لیٹرس ہوں گے. ایک بار انہوں نے بھی کہیں ریڈیو پہ کہہ دیا تھا کہ بچوں کو کہ وہ بو ایرو سے کھیلنے نہ دیں. تو اس کے خلاف میں اتنے خطوط آئے ہیں. اب آپ سمجھ لیجیے، آپ اگر جی. چاہتے ہیں تو ہوں. ہم نے پھر اس پر ریسرچ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یو کے میں بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے، ہوں. جب وہ ایک سیریل آیا کرتا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ بہرحال اس میں بھی یہی تھا، بو اینڈ اور بیرو کا استعمال ہوا تھا، تو بچوں کی آنکھیں وہاں بھی زخمی ہوئی تھی. جی. ایکسکیوز می. ایک ہفتے میں یہ اتنے کیسز ہیں او. ہمارے نے ایڈ کیا تھا. اور یہ تو خیر کیمپ ہے ہمارا، جو ہم کیمپ کیا کرتے تھے وہاں پٹنہ میں، اس کا ہے. سب کو فری آپریشن اور فری گلاسز یہ سب ہے، وہ ارینج کرتے تھے. اور اسپانسر کرتا تھا البصر فاؤنڈیشن. یہ ابھی تازی فوٹو ہے، ابھی میرے خیال میں 3-4 مہینہ پہلے کی ہے.
عبد الرحیم کدوائی صاحب نے ہم کو بلایا کہ ایک اسکول ہے ان کا، تو وہاں ہم بچوں کی آنکھیں جانچ کر دیں۔ تو ایک ہفتہ میں جا کے انہوں نے 300 بچوں کی جانچ ہم نے کی تھی، اس کی ایک یادگار فوٹو، اچھی تصویر جی ہاں، ونڈرفل. ایک ایک بچے کی آنکھ کی جانچ کی تھی۔ واہ واہ، بڑا کام صاحب. بی ہیپی ڈرائیوز پیپل کریزی. چلیے صاحب، ہم نے لمبا سفر آپ نے کروا دیا، اور ہمارے سایہ دیوار، ہماری وال پہ آپ کے پرستار، آپ کے چاہنے والوں کی بھیڑ لگ گئی ہے. اور کچھ نام ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اور سب سے پہلے تو صاحب محمد اسامہ ہمارے ایک دوست ہیں اڑیسہ، وہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، آمین. اور دہلی JNU سے خواجہ اکرام بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بڑا کام ہے. خواجہ اکرام بھائی جلدی کسی پروگرام میں نہیں جاتے، مگر آپ کی محبت ہے کہ وہ تشریف لائیں. محمد فیضان بھائی ہمارے کرم فرما دوست ہیں اور نامک پبلیکیشنز کے ڈائریکٹر ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. السلام علیکم، گریٹ پرسنالٹیز آر ویلکم فرام نامک اردو دہلی. وعلیکم السلام بھائی. اسد فیصل فاروقی بھائی علی گڑھ سے دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، آپ دونوں کو سلام عرض ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طبی، ادبی اور سماجی خدمات بڑی اہم ہیں، وہ ہم نوجوانوں کے سرپرست ہیں. جی بہت اچھا، بہت خوب. بہت دور سے سلام آیا ہے صاحب آپ کو، یہ آسٹریلیا سے ہمارے دوست ہیں تنویر خان صاحب. تنویر صاحب رات جاگ کر آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور تنویر بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں ابتدائی تصویر میں ایک تصویر آپ نے دکھائی جس میں نام لیا ہم عاجز، یہ کریم عاجز ہیں یا کلیم عاجز؟ جی قبلہ یہ کلیم عاجز ہیں، کاف لام میم. کلیم عاجز صاحب مشہور شاعر جو تھے، بڑے استاد، ان کی تصویر تھی. کشور شمشاد صاحب آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. ہمارے کرم فرما دوست دہلی سے ہمدرد یونیورسٹی خورشید احمد انصاری بھائی کہہ رہے ہیں سلام، کیا تیری دنیا میں کچھ بھی دید کے قابل نہ تھا؟ جی حضور، بہت ہی یادگار شعر ہے یہ، اور 40 45 سال پہلے میں نے سنا ایک بار اور یاد رہ گیا ہمیشہ کے لیے. آج کیونکہ چشم کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ہی مناسب یہ شعر یاد آیا. اور کشور شمشاد کہہ رہے ہیں آپ کی خدمات قابل ستائش ہے. کولکتہ سے زینت رشید ہماری چھوٹی بہن دیکھ رہی ہیں، اور آداب کہہ رہی ہیں. نیاز احمد بھائی بھی کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، اور کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ دعائیں. اور ثنا وقار ریگولر ہماری کرم فرما ہیں، ہر دفعہ یہ لکھنا بھول جاتی ہیں کہ کہاں سے دیکھ رہی ہیں، تو ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں وہ بھی. اور جناب مشتاق احمد نوری بھائی ہمارے کرم فرما ینگ ایٹ ہارٹ دوست جی پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. السلام علیکم، آپ دونوں کو مبارکباد. دوستوں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور کہ ہمارے مہمان کو پتہ چلے کہ کس کس محلے میں ان کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو قبلہ حضور والا کچھ بچپن کا بتائیں، کہاں اور کیسا گزرا؟ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ میں پیدا ہوا تھا جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اور یعنی 1945 میں. ہم، اور پیدا ہونے کے بعد ہمارے ہندوستان تقسیم ہو گیا، اور جو حالات گزرے سب کو معلوم ہے. 1947 کا وہ واقعہ، اور ہم لوگ بے گھر ہو گئے. ایک گاؤں میں ہماری پیدائش ہوئی تھی، پٹنہ کے قریب نیمی ایک جگہ ہے. تو وہاں سے ہم لوگ مہاجر جیسے پٹنہ پہنچ گئے شہر میں. اور پٹنہ میں دو آپشن تھا. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے والد کو یہ آپشن تھا کہ یا تو ٹرین لگی ہوئی ہے آپ پاکستان چلے جائیں، یا پھر کیمپ میں چلے جائیں. اتفاق سے والد محترم نے کہا کہ نہیں، نہ ہم کو نہ پاکستان جانا ہے اور نہ کیمپ میں جانا ہے. تو وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کچھ کچھ دن وہاں گزارا وقت انہوں نے، اور ہم لوگوں کو لیے ہوئے بالکل خانمہ برباد، اور گھومتے رہے. بہرحال 3 4 سال ایسے ہی گزرا، کرائے کا مکان اور پھر رشتہ داروں کے یہاں. اور پھر آخر میں ایک مکان ہم لوگوں کو مل گیا وہاں پٹنہ کے صبر میں. سبل پور ایک جگہ ہے پٹنہ سٹی میں.
تو وہاں ایک مکان مل گیا، تو پھر وہاں مستقل قیامگاہ وہیں ہے رہی، اور وہیں پلے بڑھے۔ میرے خیال میں اس وقت ہم 5-6 سال کے ہوں گے، تب وہاں گئے تھے سبل پور میں، گنگا کے کنارے کی عمدہ جگہ پہ مکان ہمارا، بالکل گنگا، لب گنگا ہے۔ تو بہت ہی حالات خراب تھے، پڑھائی لکھائی کا کوئی وہ نہیں تھا، انتظام نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا پاس میں، تو گھر ہی پہ پڑھایا جاتا تھا۔ والد ہمارے تھے وہ خود سے پڑھاتے تھے، اور میری پڑھائی جو شروع ہوئی وہ فارسی سے شروع ہوئی، یعنی گلستہ اور بوستہ ہم سب سے پہلے ہم نے پڑھا، اور احمد نامہ۔ احمد نامہ۔ یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں پڑھا گیا تھا، لیکن بہرحال اس سے بڑا فائدہ ہوا ہم کو۔ اور ہم آج اردو کو کے دل دادا اسی لیے ہیں میرے خیال میں کہ ہم نے فارسی پہلے پڑھی، واہ۔ اردو بھی اسی سے پڑھی والد صاحب سے، اور اچھا خاصا انگریزی بھی انہی نے پڑھائی، اور اس کے بعد پہلی بار 7ویں کلاس میں ہم نے ایڈمیشن لیا، یعنی پہلی بار 7ویں کلاس میں، کوئی اس سے پہلے کوئی اسکول نہیں دیکھا تھا، پہلی بار اسکول دیکھا، اور 7ویں کلاس میں، اور وہ بھی پٹنہ میں نہیں بلکہ ہم کو دھنباد جانا پڑا۔ دھنباد میں ہمارے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں ایڈمیشن کرا دیا، تو وہاں گزرا وقت اور اچھا گزرا۔ اس کے بعد سے 3 سال کے بعد ہمارے بھائی کا ٹرانسفر کہیں دوسری جگہ ہو گیا، چائی باسا، تو پھر لوٹ کے ہمیں پٹنہ آنا پڑا، اور پٹنہ میں پٹنہ سٹی اسکول میں ہم نے ایڈمیشن لیا، اور پھر وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا، اور وہیں سے ہائر سیکنڈری ہم نے کیا 1966 میں، اور پھر 66 میں کرنے کے بعد ہوا یہ کہ آگے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس وقت تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لوگوں کی رائے یہ ہوتی تھی اس وقت، شارٹ ہینڈ اور ٹائپ رائٹنگ کا بہت رواج تھا کہ سیکھو اور اس کے بعد سے کہیں نوکری لگ جاؤ مل جائے۔ نوکری۔ جی، لیکن ہماری خواہش اس طرف کبھی نہیں ہوئی، اور پھر ہم نے BSc میں ایڈمیشن لیا، ہائر سیکنڈری کیا تھا اس لیے BSc فرسٹ ایئر میں موتیہاری میں۔ پھر بھیا ہمارے بڑے بھائی جو تھے وہ آ گئے موتیہاری، تو موتیہاری میں آ کے وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور جب BSc فائنل ایئر میں تھے تو ہمارا سلیکشن ہو گیا میڈیکل کالج رانچی، میڈیکل کالج میں، راجندر میڈیکل کالج رانچی، اور میں وہاں چلا گیا اور وہاں تعلیم پوری کی الحمدللہ، اور سخت وقت گزرا وہاں بھی، لیکن بہرحال تعلیم پوری کرنے کے بعد پھر وہاں سے پھر پوسٹ گریجویشن کے لیے علی گڑھ آنا ہوا، اور علی گڑھ میں بھی ماسٹرز کیا ہم نے آفتھلمالوجی میں، اور پھر نوکری کی تلاش میں لگ گئے۔ اس میں پھر ذرا قطع کلامی اس کو آگے بڑھاؤں گا بات کو۔ ادے پور سے ہماری کرم فرما دوست ثروت خان دیکھ رہی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، جی، اور ظفر عالم بھائی فرید آباد سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جناب تسنیم کوثر کینیڈا سے دیکھ رہی ہیں، کس شہر سے مجھے نہیں پتا، وہ بھی سلام کہہ رہی ہیں۔ حضرات دوستوں، شہر کا نام بھی بتایا کیجئے، ہمارے مہمان جو ہیں آپ کے یہاں بغیر بتائے نہیں آئیں گے، تو اس لیے کوئی تکلف نہ فرمائیں، ضرور یہ بتائیں کہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان وقت ہماری بہو ہیں اچھا جو اچھا، کینیڈا کو۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تب تو آپ گھر جا سکتے ہیں کہ یہ ٹورانٹو سے دیکھ رہی ہیں، مسز آگا، جی بہت بہت شکریہ۔ تو یہ سارے زبردست سفر کا آپ نے وہ بتایا، مگر حضرت یہ امراض چشم کا خیال کیسے آئے؟ دراصل ہم چاہتے تھے کہ شارٹ کٹ کچھ ہو، اچھا۔ ہم سرجن بھی نہ بنیں اور پھر میڈیسن میں نہ جائیں، اور تو ہم نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا آرگن ہے آنکھ، اسی کو پڑھ لیتے ہیں اور اسی میں سب کچھ کریں گے، اور اس لیے ہم نے آفتھلمالوجی چنا۔ او مائی دوسری گاڈ۔ بات اس کی وجہ یہ تھی کہ MBBS میں ہمارے جو استاد تھے جنہوں نے آفتھلمالوجی پڑھایا تھا، تو پروفیسر حسان اشرف صاحب، تو ان کی وجہ سے بھی ہم کو اچھا لگا، اور ڈاکٹر BP کشیپ، بھرت پرساد کشیپ، یہ 2 پروفیسر تھے جنہوں نے جن کی نگرانی میں ہم نے
ऑप्थल्मोलॉजी में इंटरेस्ट लिया। और यूँ समझिए कि प्रोफेसर BP कश्यप ने हमको अपने खर्च पर अलीगढ़ भेजा पढ़ने के लिए। वाह वाह। कि हम्म। अलीगढ़ में उस ज़माने में एक्सटर्नल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तो उन्होंने अपने खर्च से हमें भेजा। प्रोफेसर प्रोफेसर भरत प्रसाद कश्यप थे। जब यहाँ आ गए तो फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की फेलोशिप हमको मिल गई, तो हमको दो फायदा हो गया, उनकी तरफ से भी और ये गवर्नमेंट से भी मिल गया। वाह। तो इस तरह से जारी की, अपनी जारी रखी तालीम। सबिया फातिमा साहिबा हैदराबाद से देख रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, माशाल्लाह बहुत काम करती रहती हैं। वो आपको सलाम कह रही हैं। मोहिद्दीन जोर साहब देख रहे हैं कश्मीर से। तो डॉक्टर मोहिद्दीन जोर कश्मीरी आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब, तो ये जो इमराज चश्म की बात निकली, इसमें एक बात ये जहन में आई कि हिंदुस्तान में इमराज चश्म क्या किसी खास कम्युनिटी में ज़्यादा है, ये क्या है ये, और क्यों है? तो इसकी क्या माने डेटा क्या है, ज़रा सा ये भी बता दें। देखिए, ऐसा है कि कोई खास कम्युनिटी ऐसी नहीं है। ये मर्ज जो है, आंखों के अमराज तो हर किसी को हो सकते हैं। और लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में 45 साल और 50 साल के बाद सबसे ज्यादा कैटरेक्ट था। कैटरेक्ट। और कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद जिसको कहा जाता है। और हिंदुस्तान में अभी 12 मिलियन ब्लाइंड लोग हैं, कैटरेक्ट और गॉड। 12 मिलियन। रिफ्रैक्टिव 12 मिलियन लोग। लेकिन कैटरेक्ट के अलावा बहुत सारी बीमारी ऐसी है, जैसे ग्लाउकोमा है, और एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है। हम्म। और इन दिनों बहुत तेजी से ये देखने में आ रहा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, हम्म। जो डायबिटिक लॉन्ग स्टैंडिंग है, यानी 20 साल 25 साल, तो उनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आँख से शुरू होते हैं। और आँख में अगर एक बार कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, हम्म। क्योंकि डायबिटीज को कंट्रोल ही करना यही एक मेन इलाज है। लेकिन जब हाथ से बाहर हो जाता है वो, तो उसमें फिर इंजेक्शन लगाना होता है, इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, और लेज़र वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को डायबिटिक का वो कहा जाता है, कैपिटल, डायबिटिक कैपिटल है इंडिया का। ओफो। अच्छा। इतना डायबिटिक ज़्यादा पे है। एक बात और मुझे मैं बताऊं कि कनाडा में हमारे यहाँ ये है कि एक तो मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है, हॉस्पिटल्स फ्री हैं, सर्जन यानी डॉक्टर्स सर्जन्स वगैरह फ्री हैं। वहाँ फ्री इलाज होता है। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट के लिए हर 3 से 6 महीने में ऑप्थल्मोलॉजिस्ट जो हैं उनके ऑफिस से आपको फ़ोन आएगा कि साहब 6 महीने हो गए आपकी यानी उसके लिए देखभाल के लिए आपको बुलाया जाता है। तो वो रेगुलरली उसको चेक करते रहते हैं। यहाँ तक कि ग्लूकोमा के केसेस को भी बहुत ही संजीदगी से वो डील करते रहते हैं जी साहब। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें पैसा कुछ भी नहीं लगता, और इसी वजह से चीज़ें कंट्रोल में भी हैं। तो आपके यहाँ मगर ये फ्री गवर्नमेंट की तरफ से फ्री तो नहीं होगा ये मामला? नहीं, हिंदुस्तान में तो बहुत मुश्किल है, नहीं है ये। हम्म। तो फिर तो आधे से ज्यादा आबादी तो अपना इलाज करवा ही नहीं सकती। हम्म। नहीं नहीं, चेकअप करवाते हैं, और चेकअप में अगर देखा गया कि कोई ज़रूरत है इनको, तो फिर उसका इलाज उन्हीं के खर्च से किया जाता है। अगर वो किसी फर्म के साथ हैं और उनके साथ उनका मुआहदा अगर है, तो उनको हो सकता है रिम्बर्समेंट होता हो। लेकिन आमतौर पर प्राइवेट क्लिनिक ही में इलाज होता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ इलाज होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन इतनी पाबंदी नहीं है यहाँ। हम हम्म। भी बुलाते हैं। एक बार आपको बताएं एक वाकया कि हमने तकरीबन 6 साल पहले एक शुरू किया था, ABCD, यानी अलीगढ़ बेस्ड क्लब फॉर डायबिटिक्स। अच्छा। तो हमने शुरू किया था, और हर 3 महीने पर हम भी बुलाते थे मरीजों को और देखा करते थे। लेकिन अफसोस इसका है कि लोग पाबंदी से आते नहीं थे जब हम्म। बुलाया जाता था, जो वक्त दिया था। अब किसी को 2 साल के बाद आ रहे हैं, कोई 3 साल के बाद आ रहे हैं, तो वो चल नहीं पाया। कंट्रोल में तो नहीं। हम्म। जी, तो ये मसला है यहाँ।
अच्छा साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त जावेद निहाल हाशमी कोलकाता से इन्होंने ज्वाइन किया है, और काफ़ी अरसे के बाद। मसरूफ़ तरीन राइटर हैं। जवान हैं इसलिए मसरूफियत इनकी ज़्यादा है। मगर अच्छी बात यह है कि ये आपके हम मिजाज हैं, ये साइंस फिक्शन लिखते हैं, तो इसलिए इनका आना बहुत ही अच्छी बात है। कह रहे हैं सॉरी टू जॉइन लेट। कोई बात नहीं जावेद निहाल हाशमी साहब, आपको पहली बार माफ़ किया। नेक्स्ट टाइम हमारे मदरसे में जल्दी आया कीजिए। मगर आई एम वेरी प्राउड ऑफ जावेद निहाल हाशमी, बड़ा काम कर रहे हैं। संजीदा राइटर हैं और संजीदा स्कूल टीचर भी हैं, तो संजीदा एक्टिविटीज़ इनकी है, बहुत लिखते पढ़ते हैं बहुत। तो फिरदौस अजमत साहिबा सलाम कह रही हैं, माशाल्लाह इंस्पायरिंग जर्नी। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस। और सबिया फातिमा साहिबा पूछ रहे हैं कि ऑप्टिक न्यूरिटिस के बारे में ये पूछ रहे हैं। जी जी, ये बताएं हजरत। ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए तो ये है कि जहाँ टिस लगा इसका मतलब इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, वाह। हम्म। हाँ, या फिर अपेंडिसाइटिस, तो स्टोमेटाइटिस, हम्म। पैंक्रियाटाइटिस, तो जहाँ तो यानी इन्फ्लेमेशन। तो ये आम फार्म जुबान में ये कहा जा सकता है कि ऑप्टिक नर्व जो है, असब बसरी जो है, हम्म। उसमें वो सूजन आ जाती है। इसकी डायग्नोसिस सीटी स्कैन से ही होती है। हम्म। फंडस एग्जामिनेशन और सीटी स्कैन से होती है। और वो किस रीजन से पता चलाया जाता है कि किस वजह से है, फिर उसके बाद से उसका इलाज होता है। अच्छा अच्छा। जावेद निहाल हाशमी कह रहे हैं अब्दुल मोइज शम्स साहब समाजी खिदमत के सिलसिले में मेरे आइडियल हैं। अच्छा साहब, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक आइडियल तो आपको एक साहब आ गए। और सबीहा एक शेर भी सुना रही हैं। नॉर्मली बहुत संजीदा खातून है, मगर आपके कारनामों से बहुत मुतासिर। देख छोटों को है अल्लाह बड़ाई देता, आसमां आँख के तिल में है दिखाई देता। माशाल्लाह वाह, वाह, माशाल्लाह, क्या बहुत बात है। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हजरत, बड़ी बातें हुई, और आँख के सिलसिले से और ये सारी जो एक्टिविटीज़ के साथ साथ इसकी जो संजीदगी है, चाहे वो आँख का मामला हो या डायबिटिक्स का हो। हमारे यहाँ, यानी हमारे यहाँ जब मैं कहता हूँ तो हिंदुस्तान में, आपके यहाँ हमारे यहाँ कनाडा में तो है बड़ी संजीदगी। और डायबिटिक्स के लोग भी बहुत ही संजीदगी से, दवाइयाँ भी उनको फ्री मिलती हैं। बहुत अच्छी बात यह है, क्योंकि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, और दवाइयाँ घर फार्मेसी से पहुंचाई जाती हैं, मुझे जाना नहीं पड़ता। बहुत बहुत ही जी अच्छा मामला है। तो हजरत, इन तमाम चीज़ों के साथ आप माशाल्लाह शरीफ आवारागर्द भी हैं। बेशतर वक्त आपने बाहर मुल्कों में गुजारा है। आप ईरान में भी रहे हैं, खूबसूरत मुल्क, और सऊदी अरेबिया में भी रहे हैं, खूबसूरत मुल्क। तो बताइए कि काम के लिहाज से कौन सा मुल्क अच्छा था? इत्तेफाक से मेरा ईरान जो जब जाना हुआ, तो वहाँ इंकलाब आ चुका था और इराक और ईरान के दरमियान जंग हो रही थी। तो वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल काम की हर चीज़ें वहाँ मिल जाया करती थी। लेकिन लोग बहुत अच्छे थे वहाँ के, बहुत उम्दा। और जो चीज़, किसी चीज़ को की दिक्कत नहीं हुआ करती थी। और अपने मेहमानों को का ख्याल रखते थे। जो लोग वहाँ हैं हिंदुस्तान से या और बाहर के लोग, तो उसको मेहमान समझते थे और वाकई मेहमान की हैसियत से उनको देखते थे। तो काम का बहुत ज़्यादा वहाँ अंदाज़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन सऊदी अरब में तो माशाल्लाह बहुत काम होता है और बहुत अच्छा काम होता है। और फंडिंग्स अच्छी है हाँ, बहुत। फंडिंग बहुत अच्छी है। हर साल पूरी मशीन बदल दी जाती है वहाँ। वाह वाह। जो 10 साल में बदलनी हो वो हर साल तकरीबन बदल जाती है वो हम्म। मशीनें। तो ये वाह। है फायदा। हम्म। और वहाँ भी फ्री ट्रीटमेंट है। वहाँ मरीजों को फ्री, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो मरीजों को कोई मुश्किल नहीं होती है, और वो फिर दिखाते हैं। और अच्छा है काम को, मतलब अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो उनकी इज्जत भी बड़ी होती जिंदगी है। है। ये सब मशीनों के साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जहनियत भी वहाँ की हर 10 साल में बदलती रहे, जी तो उससे मामला होगा। अच्छा, हमारे दोस्त उमैर मंजर भाई लखनऊ से आपको सलाम कह रहे हैं। और जी मोहम्मद सालेहीन हमारे ह्यूमरिस्ट हैं हमारे, और कोलकाता से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। सबिया बाजी हमारी एक और सवाल लेकर आई, तो सवालात कम, क्योंकि बात फिर नहीं होगी ज़्यादा। और जिन लोगों को एक
یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپٹک نیوریٹس علاج کے بعد ریپیٹ ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا، اس کا جواب جو ہے، آپ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے فیس بک پر کانٹیکٹ میں آئیں اور میرا حوالہ دیں تو 5% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. تو آپ ان سے یہ ساری دوائیوں کے جو اور چیزوں کی باتیں وہاں کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. نیاز جیراج پوری بھائی ہمارے شاعر دوست ہیں اور اعظم گڑھ سے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور تارا اقبال صاحبہ رائے بریلی سے دیکھ رہی ہیں، آمین کہہ رہی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں. اور جناب جو اور بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں یہ تفصیل ضرور دیتے رہیں. میں بتا دوں کہ میں بھی چشمہ پہنتا ہوں تو اس لیے بہت سے نام پڑھنے میں چھٹ جاتے ہیں، تو کوئی برا نہ مانے. آپ سب میرے لیے بہت ہی محترم اور بہت عزیز ہیں. تو ان کے ساتھ ساتھ آپ ایک یہ آئی کیمپ والا معاملہ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے. فری آئی کیمپ کے کچھ ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں انڈین کے معاملات میں. معاف کیجئے، کینیڈین یا ویسٹرن سٹینڈرڈ سے یہ کچھ زیادہ صحت مند نہیں لگتے، یعنی صفائی اور یہ ساری چیزیں. آپ کے یہاں کیا حال ہے؟ کیا خیال آپ کا اس؟ نہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ وقت دیں، اجازت دیں تو ہم بتائیں آپ کو کہ یہ کیمپ ہوتا ہے عام طور پر کیٹریکٹ کے لیے، کیونکہ بیک لاگ بہت سارا تھا ہندوستان میں اور اس کو ختم کرنا تھا کسی طرح سے. تو گورنمنٹ نے انکریج کیا کہ لوگ جا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پہنچیں، جس کو کہتے ہیں ریچ آؤٹ. تو ریچ آؤٹ پروگرام ہوتا تھا، تو وہاں چھوٹے سے ہیلتھ سینٹر پہ یا پھر کسی مدرسے میں یا اسکول میں کیمپ کر لیتے تھے. اور اس وقت اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، ٹیکنالوجی اتنی نہیں آئی تھی، تو اس وقت زیادہ انفیکشن ہو جاتا تھا. ہم نے بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا ہے، جیسے انٹرنیشنل ایجنسی فار پریونشن آف بلائنڈنس اور آپریشن آئی سائٹ یونیورسل اور ہیلپ ایجڈ. اس طرح سے ہم نے کام کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ. وہ بھی مدد کرتے تھے ہم لوگوں کی، گاندھی ہاسپٹل میں اسپانسر کرتے تھے اور ہم لوگ کیمپ کیا کرتے تھے. لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، اب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ لینس ایجاد ہوا. اب لینس امپلانٹ کیا جاتا ہے. اب وہ پرانی سرجری نہیں ہے کہ لینس کو نکال کے ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک موٹا چشمہ لگا دیتے تھے پہلے. وہ اب نہیں ہے، اب لینس امپلانٹ کرتے ہیں. اب لینس امپلانٹ کرنے کے لیے اب وہ بدل دیا. ہم نے کہا تھا ریچ آؤٹ پروگرام، اب وہ برنگ ان پروگرام لے آتے ہیں. یعنی بسز جاتی ہیں گاؤں میں، لوگوں کو بٹھالتی ہیں، پھر لاتی ہیں آپریشن تھیٹر میں، جو بالکل اسٹرائل آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، اور وہاں سب ہر باتوں کا خیال کیا جاتا ہے، اور پھر آپریشن کے بعد ان کو پہنچا دیا جاتا ہے ان کے گاؤں میں بس سے. تو یہ آج کل سسٹم ہے زیادہ تر کیمپ کا. تو یہ کافی مقبول ہے. تو اس طرح سے کام چل رہا ہے. دوسرے یہ کہ گورنمنٹ نے جو کئی پروویژن نکال دیے ہیں کہ کئی کارڈ دیے ہیں کہ آپ آپریشن کہیں بھی کرا سکتے ہیں، گورنمنٹ پیسہ دے گی. آیوشمان کارڈ نکلا ہے جس میں 6 لاکھ تک کا آپ علاج کرا سکتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل میں. تو آیوشمان کارڈ کرنا پڑتا ہے. مگر یہ یہ کارڈ یہ مل جاتا ہے آسانی سے؟ بنوانا پڑتا ہے. تو کچھ یہ ہے کہ کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سارے کاغذات اگر مہیا کیے جائیں تو وہ کارڈ بن جاتا ہے آسانی سے. اس میں ایک پیسہ پھر خرچ نہیں ہوتا. گڈ. ہمارے نیاز جراج پوری بھائی بھی ایک پرسنل سوال ان کا بھی ہے، مگر میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یا کسی مدد کے اس کے حوالے سے کوئی اگر سوال ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں. تو انشاءاللہ وہاں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان سے اس طرح کے سوالات وہاں کریں تو زیادہ بہتر ہے. کہ رونق افروز صاحبہ ملٹی لنگول شاعروں کے گروپ چلاتی ہیں کولکتہ میں اور کافی کام کر رہی ہیں. رونق افروز بھی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. تو آئیے صاحب، مگر ایک رضاکارانہ طور پہ جو سرجری کی بات چل رہی ہے اس کے سلسلے میں آپ گاؤں تو چھوڑیے، آپ افریقہ تک اور دوسرے ملک ممالک تک جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کیا یہ اسپانسرڈ ٹرپ ہوتی ہے یا آپ ٹکٹ بھی اپنا لے کر جاتے ہیں؟ یہ کیا؟ نہیں، اس کا یہ ہے کہ اہ، میری ملاقات ایک صاحب سے ہو گئی وہاں، جنہوں نے البصر انٹرنیشنل فاؤنڈیشن قائم کیا تھا. تو وہ سعودی میں؟ سعودی عرب میں. جی جی. تو
پھر ہماری کسی کانفرنس میں ملاقات ہو گئی، انہوں نے قائم کیا تھا، اور وہ پہلا کیمپ کرنے جا رہے تھے بنگلہ دیش میں. ہم، تو اور مجھے آنا تھا چھٹی پہ گھر، تو اس سال تو نہیں گئے. اس کے بعد دوسرے سال ہم نے ان کو جوائن کر لیا، اور ہم نے یہ طے کیا، 45 دن چھٹی ہوا کرتی تھی ہم لوگوں کو پیڈ لیو. ہم، تو طے ہم نے یہ کیا کہ 15 دن ہم اس کام کے لیے اپنی طرف سے لگائیں گے، فری آف کاسٹ. ماشاء کوئی یہ پیسہ نہیں لیں گے. یہ البتہ ہے کہ وہ ٹکٹ اللہ. وکٹ کا وہ کام کر دیتے تھے، جہاں جگہ گئے وہ لے جاتے تھے، جہاں ٹھہراتے تھے ٹھہرا دیا، لیکن کوئی چارج ہم نہیں کیا کرتے تھے. سرجری تو کی یہ طرح. چار چار پانچ سال رہا. اور وہاں پھر سینیگال، سیرالیون، گیمبیا، موریتانیہ، یہ سب جگہ ہم نے بہت ریموٹ ایریا میں جا کے کیمپ کیا ہم نے. واہ. اور ٹیم ہوتی تھی اس میں، زیادہ تر اس میں پاکستانی ہوتے تھے، ہم اکیلے ہندوستانی تھے اس میں. تو بہرحال تو وہاں کرتے رہے. اس کے بعد سے پھر انہی نے جو آرگنائزر تھے انہوں نے کہا کہ تم ہندوستان میں کیوں نہیں کرتا. میرے سمجھ میں بات آئی، تو ہم نے پھر ہندوستان میں شروع کیا. اور اچھا. پھر ہم نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ایشین کنٹریز میں کریں گے، جس میں ہم نے نیپال، سری لنکا، مالدیوز اور ہندوستان، یہ 4 جگہ ہم نے کیمپ کیے. اور کرتے رہے کافی دنوں تک، میرے خیال میں 7-8 سال ہم نے کیے. تو وہ اسپانسر کرتے تھے یار سارا، گڈ. اور ان کو ساری رپورٹ بھیج دیا کرتے تھے. اس طرح سے ہم نے کیمپ کیے. اور 2007 تک ہم نے 40,000 آپریشن کیے تھے اوف پورے. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوف اس کے بہت بعد سے گننا ہم نے بند کر دیا، بہت بڑا کام. جزاک گننا اللہ. بیکار. جزاک اللہ. اس میں کہیں ہم میں پھر وہ نہ آ جائے کہ صاحب ہم نے اتنا کر دیا. تو اس کے بعد ہم نے روک دیا. اور 2007 سے خود ہم نے ایک اسٹیبلش کیا یہاں، ایک ہاسپٹل اپنا، جو ماڈرن آئی کیئر سینٹر ہے علی گڑھ میں. اور وہاں ہم ابھی بھی فری آپریشن کرتے ہیں، جو غریب، نادار، بے سہارا لوگ کا، وہ ابھی تک جاتے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرماوے. اور ہیں. فردوس جہاں صاحبہ دیکھ رہی ہیں، رانچی سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اچھا صاحب، آپ اردو میں سائنس کے اوپر، سائنس فکشن یا سائنس کے اوپر معلوماتی مضامین کا لکھنے کا رواج جو ہے، سٹائل جو ہے وہ کم کم ہے. اس پر آپ نے بڑا کام کیا، آپ سائنس رائٹر بھی کہلاتے ہیں، معروف ہیں. اس سلسلے میں کچھ تفصیل بتائیں، کیونکہ جاوید نہال ہاشمی انتظار میں اس سوال کے لیے بیٹھے ہوئے. جی. اصل میں اردو سے شوق ہم کو بچپن سے تھا. میرے والد صاحب نے ہم کو اردو پڑھایا، اور شوق پیدا ہوا، اور بتایا ہم نے کہ ہم نے فارسی بھی پڑھی، جو ہمارے ایران میں کام بھی آیا. اس کے بعد سے پھر جب ہم بی ایس سی میں تھے، تو بی ایس سی میں اردو بھی ایک سبجیکٹ تھا ہمارا وہاں. تو وہاں ہمارے جو پروفیسر تھے اسماعیل وحشی صاحب، تو وہ ہم کو بہت پسند کرتے تھے، اور انہوں نے سیکریٹری بنایا اردو سوسائٹی کا ہم کو. اور پھر ایک بڑا کام ہمارے ذمہ دے دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک تمثیلی مشاعرہ، آپ دلی کی آخری شمع آپ اسٹیج کروائیے. واہ. یہ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ پر اتنا بڑا کام، مگر بہرحال ہم نے اس کو آرگنائز کیا. اور آرگنائز کرنے، جس دن اس کا ووٹ ہونے والا تھا، یہ پروگرام ہونے والا تھا، اتفاق سے اسی دن ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا انتقال ہو گیا. اور وہ پروگرام اس دن ہم نہیں کر پاتا. اس کے بعد میرا فوراً میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، اور میڈیکل کالج چلے گئے. لیکن میرے بعد ہوا پروگرام، تو سب سیٹ تھا ہی، لیکن میرے بغیر بھی بعد میں ہوا، اور اچھا رہا. اب یہاں میڈیکل کالج میں جب آ گئے، تو یہاں ایک واقعہ رونما ہوا ہمارے ساتھ. فورتھ فائنل ایئر میں جب ہم تھے، تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ نارمل ڈلیوری کرانا پڑتا ہے، یہ آبسٹیٹرکس اینڈ گائنیکولوجی کے لیے. تو ہر اسٹوڈنٹ کو 40 نارمل اور 10 ایب نارمل کرانا پڑتا ہے. اوف اب اوف. ہر کوئی چاہتا ہے کہ شارٹ کٹ لیں، اور جلدی سے جلدی یہ کام ہو جائے، ہاسپٹل اور وارڈ دوڑنا نہ پڑے زیادہ. تو ہم نے وہاں صدر ہاسپٹل تھا، کیونکہ ہر وقت ہر 2-4 منٹ پہ مریض آتے تھے، تو ہم نے وہاں آپٹ کیا، اور وہاں ہم چلے، وہاں کام کرنے لگے. تو وہاں میرے خیال میں ہم 100 سے زیادہ کر لیا، اور مزہ آیا ہم اس کو کام کرنے میں. وہاں ایک واقعہ عجیب سا ہوا یہ کہ ایک عورت تھی، جو بہت کمپلیکیٹڈ کیس تھا. اور وہ عورت جو تھی، اس کا
اس کی جو ڈلیوری ہوئی، ڈلیوری ہونے کے بعد جب اس کو اپنے بچہ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے ہم نے کہا کہ لو تمہاری بیٹی بہت خوبصورت بیٹی ہے، یہ لو. تو اس نے منہ پھیر لیا. جب منہ پھیرا تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے سنا یا نہیں سنا. بہرحال یہ اسی دن یہ کیا نام ہے، یہ جو ہوا تھا پوکھران نیوکلیئر، یہ ٹیسٹ جو ہوا تھا اسی دن، یعنی وہ تاریخ تھی ہم کو یاد ہے 18 مئی 1974. اسی دن یہ واقعہ ہوا تھا. پھر ہم نے ان دونوں کو ملا کے ایک مضمون لکھ دیا، اور مضمون لکھ کر کے ہم نے اس وقت رامپور میں ایک میگزین نکلتا تھا، حجاب. حجاب جی، اور مائل خیر آبادی جو تھے وہ اس کے ایڈیٹر تھے. ایڈیٹر تھے مشہور. تو مائل خیر آبادی کو جو ہم نے مضمون بھیجا تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی بیگم کو یہ سنایا تو وہ رونے لگی. تو آپ کا بس دوسرے ہفتے میں ہم دوسرے یعنی آئندہ شمارے میں ہم ہمارے میں شامل کریں. جی صاحب، اس کے بعد سے تو اس کے چرچے ہونے لگے بہت. اور رانچی یونیورسٹی میں جب انشائیہ کا ایک مسابقہ ہوا تو اس میں ہم نے ڈال دیا، وہاں بھی فرسٹ پرائز مل گیا. اب یہاں سے ہم کو شروع ہوا کہ ہم کو لکھنا چاہیے. اب ہم میں شاید ہے وہ جراثیم جو ہم کر سکتے ہیں. پھر ہم بالکل. نے مستقل لکھنا شروع کیا. بہت ساری چیز جو ہم پڑھتے تھے اس کو لکھتے تھے اردو میں، اور اردو میں شائع کراتے تھے تاکہ لوگوں تک پہنچے. صرف یہ نہیں کہ ہم علاج کریں بلکہ ہم ان کو اس طرح سے ہیلتھ ایجوکیشن بھی دیں. تو آہستہ آہستہ ہم نے مضمون لکھنا شروع کر دیا. لیکن جب پوسٹ گریجویشن پہنچے تو پھر مسئلہ دوسرا تھا، کیونکہ ہم کو پوسٹ گریجویشن میں بہت وقت لگانا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد سے پھر ایران چلے گئے، ایران سے پھر سعودی عرب گئے. تو جب سعودی عرب آئے تو واقعہ اس کا ہے کہ ریگن کو الزائمر ہو گیا. شاید آپ کو یاد ہو، جی جی جی. پریزیڈنٹ کو الزائمر ہو گیا. تو الزائمر چرچے میں تھا. ہزاروں ایکسپیریمنٹ ہونے لگے ہر جگہ پورے دنیا میں کہ یہ الزائمر کیا ہے. پھر ہم نے ایک مضمون اسی پر لکھا ہم نے، اور وہ اس کا نام دیا الزائمر یا ارذل العمری. ارذل واہ. العمری قرآن میں ایک اس کا وہ ہے، حوالہ ہے. یعنی ہم تم کو پیدا بھی کرتے ہیں اور تم کو بڑا کرتے ہیں اور تم کو ایسی عمر تک پہنچا دیتے ہیں کہ تم جان کے بھی نہ جانو. واہ. ہم نے اس میں ثابت کیا کئی چیزیں کہ صاحب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی علاج نہیں نکلا الزائمر کا. مضمون 1964 میں ہم نے لکھا تھا، اور آج تک کوئی مضمون، کوئی علاج آج تک نہیں نکلا ہے کہیں بھی کسی ملک میں، کیونکہ یہ اللہ میاں کی طرف سے ہے. بہرحال تو اس میں کئی چیزیں ہم نے پیشین گوئی کی تھی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک دن ریگن جو ہے وہ اپنی بیگم کو بھی نہیں پہچانیں گے. نینسی نام تھا ان کا، نینسی کو بھی نہیں پہچانیں گے. اور یہی ہوا، ان کی بہت ہی دردناک موت دردناک. ہوئی. جی. تو اس کے بعد سے پھر جب یہ چھپا تو اس کے بھی بڑی شہرت ہوئی. تو پھر اس کے بعد سے 9/11 ہو گیا. 9/11 ہوا تو بڑا ہنگامہ تھا کہ اب تو بڑا ہنگامہ ہوگا، جراثیمی جنگ ہوگی. تو جراثیمی جنگ پر ہم نے مضمون لکھ دیا فوراً، وہ بھی چھپا، اس کی بھی بڑی تعریف ہوئی. اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو کوئی ایسی ہی ٹاپک ہم لے لیا کرتے تھے اور اس کو لکھتے گئے، اور اب تک الحمدللہ 300 سے زیادہ مضامین ہم لکھ چکے ہیں. واہ. اور مانس سائنس میں شامل ہو چکا ہے وہ. قبلہ عین تابش بھائی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اور گیا سے دیکھ رہے ہیں عین تابش. اور شکیل افروز ہمارے کولکتہ کے دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور سلام کہہ رہے ہیں فرشتہ صفت انسان. اور شکیل بھائی یہ ضرور لکھا کیجئے کہ فرشتہ صفت انسان ڈاکٹر صاحب، ورنہ پبلک سمجھے گی کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں. اور رونق افروز فرما رہی ہیں کہ جاوید دانش آپ کا شکریہ، آپ کے فورم کے ذریعے اہم شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے اور معلوماتی گفتگو سننے کو ملتی ہے. جی ضرور، شکریہ آپ کا بھی. جاوید نہال ہاشمی سائنس فکشن کے ساتھ ساتھ افسانچے کے ماہر ہیں، جی اور افسانچے ان کے بڑے مشہور اور اچھے ہوتے ہیں. انہوں نے 2 لائن کا ایک افسانچہ لکھ کے بھیج دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے نہ صرف اپنی آنکھوں سے دنیا دیکھی ہے بلکہ دنیا بھر کی آنکھوں کو بھی دیکھا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت اچھا کمپلیمنٹ ہے یہ.
اور پھر وہ کہہ رہے ہیں اردو میں سائنسی مضمون نگاری کے میر کارواں ہی نہیں، علی گڑھ میں اردو سائنس کانگریس کے سیمینار انعقاد میں بھی بہت رول نبھایا ہے آپ نے۔ جی ضرور۔ اور ایک اور امپورٹنٹ میسج کوئی تھا، میں چھٹ گیا یار، جو میسج چھٹ جایا کرے۔ خورشید احمد انصاری بھائی 40,000 سرجریز پہ سر دھن رہے ہیں کہ صاحب بہت بڑا کام ہے، اور خورشید بھائی سے میں گزارش کروں گا، بہت ہی کام کے آدمی ہیں، اور خورشید بھائی سے آپ کانٹیکٹ میں رہیے ڈاکٹر صاحب، کہ جب آپ علی گڑھ، جب دلی جائیں تو ہمدرد یونیورسٹی میں آپ کا کوئی ٹاک ضرور رکھیں، خورشید صاحب اس معاملے میں بہت ماہر۔ اور جناب اسد فیصل فاروقی علی گڑھ سے فرما رہے ہیں، ہندوستان میں سائنسی فروغ کی بڑی شخصیت، اللہ حفظ و امان، اللہ حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جی حضور آمین۔ حضرات اب سوالات کے کچھ وقت رہ گیا ہے، جواب یعنی کوشچنز پبلک کی طرف سے اب نہیں لیے جا سکتے کیونکہ بالکل ہی وقت نہیں ہے، اور بہت جلدی میرا اوور ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ تو ان تمام وینچرز میں قبلہ، میری نظر میں سب سے اہم وینچر جو آپ کا ہے، یعنی آپ نے بینائی بہت سو کو بخشی اور ان کا علاج کیا، مگر آپ نے دارالسلام کمیونٹی سینٹر جو بنیاد رکھی ہے علی گڑھ میں، کیا ایکٹیویٹی ہے ان کی، اس کے بارے میں بتائیں، یہ بہت امپورٹنٹ۔ اصل میں یہ دارالسلام ہم نے جو مکہ ہاسپٹل قائم کیا، MECCA، ماڈرن آئی کیئر سینٹر علی گڑھ، یہ ہے اس کا فل فارم۔ تو یہ چیریٹیبل ہاسپٹل ہے، اس میں ہم مریضوں کو آج بھی دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھا ہے۔ تو وہیں پر ایک خالی سا پلاٹ تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسجد کے لیے یہ جگہ ہے۔ تو پتہ کرنے پر چلا کہ مسجد ہے، کس کی ہے، کس نے رکھا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں کالونی بن رہی ہے، کالونی جو بنا رہے ہیں انہوں نے رکھا ہے یہ۔ تو ان سے گئے ہم کہنے کے لیے کہ بھائی ایک مسجد بنا دیجئے پھر، یا کم از کم دیواری بنا دیجئے اس میں۔ تو انہوں نے کہا میں کیوں بنواؤں، جو لوگ وہاں آئیں گے وہ لوگ بنائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے اس کی کہ ہم بنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے آپ بنائیے، میں نے کہا لکھ کے دے دیجیے پھر انہوں نے باضابطے کاغذ تیار کر کے ہمیں دیا کہ آپ اپنے طور پر بنائیے اس کو۔ پھر ہم نے یہ ارادہ یہی کیا اور مسجد ایک بنوائی، لیکن اس کے پیچھے کنسپٹ ہمارا دوسرا تھا۔ اچھا، وہ کمیونٹی۔ کالونی کا نام ہے دارالسلام۔ تو کنسپٹ یہ تھا کہ مسجد ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے کہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے، بند اور رہتی۔ ساری میں ہوتی ہیں، بہترین قالین، AC ہوتا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، یہ لائٹ وہ لائٹ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن صرف 2.5 گھنٹے کے لیے۔ ہوں۔ ہم نے کہا نہیں، اس کو ہم 24 گھنٹہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیسے رکھا جائے؟ تو اس میں یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں ہم ایسی چیز کریں، لائبریری قائم کی ہم نے، ریڈنگ روم بنایا، اور اس کے بعد اس میں بچوں کو، جو غریب بچے ہیں، جن کے جو نادار ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس وہ کوچنگ کے لیے، تو ان کی کوچنگ ہم نے شروع کی، اور اللہ میاں مدد کرتے گئے، اور لوگ بھی آئے اس طرح سے مدد کرنے لگے۔ تو اب ہمارے یہاں 9th اور 10th کی کوچنگ ہوتی ہے، اور 11th کی کوچنگ ہوتی ہے، اور یہ سارے بچے اتفاق سے پہلا بیچ جو تھا ہمارا وہ 12 بچوں کا تھا، 12 بچے فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے، اور اس میں سبوں کو 72% سے زیادہ نمبر آئے، جس میں سے 3 بچوں کا پھر ایڈمیشن AMU میں ڈپلوما میں ہوا۔ واہ۔ تو یہ ہمارا اچیومنٹ تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کی تعلیم تو ہوتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اٹیچڈ ہے ایک کلینک، جو آس پاس کے لوگ ہیں جن کی مدد کی جا سکے، اگر کوئی معمولی سی بیماری ہو تو وہ دکھا سکیں، ہاسپٹل کے دھکے نہ کھانا پڑے، تو یہ وہاں پر انتظام ہے دارالسلام کمیونٹی سینٹر میں۔ تو یہ ہے مختصراً۔ یہ جو کانسیپٹ آپ بتا رہے ہیں، یہ بہت دیر میں سلسلہ یہ شروع ہوا، مگر بہت مبارک بات کہ آپ کو مبارک ہو کہ یہ کام آپ کے ذریعے ہوا۔ یہ ویسٹ کی جو ہے، پورے ویسٹ یعنی امریکہ، کینیڈا، یورپ میں مساجد جو بنی ہیں وہ بیسیکلی کمیونٹی سینٹر کہلاتی، اور اس میں صرف نمازیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بیسمنٹ میں باسکٹ بال کی کورٹ بھی بنا ہوا ہے، اور بیڈمنٹن بھی، اور بچے آ کے وہاں کھیلتے بھی ہیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایکسرسائز کا روم بھی بنا ہوا ہے۔ لائبریری میرے خیال میں کم ہے، کیونکہ
مسلمان پڑھنے سے گھبراتا ہے تو اس لیے نماز کی زیادہ یہ ہے. حالانکہ ہمارے محلے میں جو مسجد ایک ہے اس کے لیے ہم نے آفر کیا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک لائبریری یہاں بنانا چاہتا ہوں. تو وہ بات ابھی تک نہیں ہوئی. تو ایسے میں کتابیں ان کو ڈونیٹ کرتا رہتا ہوں کہ جو کتابیں چاہیے آپ میرے پاس سے لے. میرے پاس کتابوں کا ذخیرہ. مگر کمیونٹی سینٹر کا جو یہ مسجد نبوی کا جو اصل کانسیپٹ تھا وہ کمیونٹی سینٹر تھا. مسجد نبوی میں صرف نمازیں نہیں ہوا کرتی. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج پھر وہی جو چیز اصل سے شروع ہوئی تھی مسجد نبوی کی وہ شکل اب نہیں ہے. صرف نمازیں ہوتی ہیں اور لوگ اگر ریسٹ بھی کرنا چاہیں تو وہ آ کے ٹھوکر مار کے اٹھا دیتے ہیں کہ سیدھے بیٹھو، لیٹنے کی جگہ نہیں. حالانکہ یہاں جو کمیونٹی سینٹرز ہیں ہمارے ویسٹ میں، اس میں یہ سارے انتظامات ہیں کہ خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کو اسپورٹس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے تو وہ کھیل کود میں لگے رہیں، اور اس کے بہانے وہ باسکٹ بال کھیلنا ہے اس وجہ سے وہ شام کو مسجد بھی آ جاتے ہیں کہ آ گئے تو عصر کی نماز کا وقت ہے تو عصر یا مغرب پڑھا. اور پھر کوچنگز بھی ہوتی ہے کہ کوچنگز کے لیے کمیونٹی سینٹر میں بہت سی جگہ جو ہے کوچنگز ہوتی ہے، پھر اور کلاسز بھی ہوتے ہیں. تو یہ میں نے بے شمار پروگرامز میں اپنے یہ 225واں ایپیسوڈ ہے، ہم نے بہت سے پروگرام میں اس کی خواہش ظاہر کی کہ مساجد کو کم سے کم کمیونٹی سینٹر بنائیں ہندوستان میں، خاص طور پہ بڑے شہروں میں. مگر یہ پہلی بار ماشاءاللہ میں سن رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کر لیا، اور بہت بڑا کام ہے یہ. ہمارے مہتاب حیدر نقوی بھائی کہہ رہے ہیں بہترین انتخاب، مبارک، سلامت، مبارک مبارک. بہت شکریہ مہتاب بھائی. اور وقت کی آئس کریم گھلتی جا رہی ہے اور سوالات ابھی بھی بہت سارے ہیں. قبلہ اردو خدمات کے سلسلے میں آپ کو دہلی سے نشان امتیاز اور حیدرآباد سے نشان آزاد، اور البصر فاؤنڈیشن سعودیہ نے آپ کو بیسٹ ڈاکٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی سرفراز کیا ہے. اور بھی بہت سارے اعزازات مجھے پیچھے نظر آ رہے ہیں فوٹو میں، جو دوست حضرات دیکھیں کہ بہت سارے انعامات آپ نے حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ کی زمبیل پہ یا آپ کے قریب، یعنی دل کے قریب کون سا ہے ایوارڈ ہے اس میں؟ یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے. میرے لیے سبھی اہمیت ہے سب کی. اس سے کیا ہے، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو اگر لوگ ریکوگنائز کرتے ہیں یہی بہت بڑی چیز ہے. یہ تو صرف ایوارڈ جو ہے وہ کہنے کے لیے ہے. اتفاق سے میرے لکھنے پر کسی نے ایوارڈ نہیں دیا اور نہ ہم نے کوشش کی ایوارڈ حاصل کرنے کی. تو لیکن بہرحال جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ایکوائن نے ہم کو ریکوگنائز کیا. ریکگنیشن ہے تو بڑی بڑی جی، بات. تو ہندوستان کے لیول پہ اور گوا میں دیا اور کانپور میں، یہ سب سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ میں کہنے نہیں گیا تھا ان سے، انہوں نے خود سمجھا اور ان کو پیش کیا. بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ ماشاءاللہ سنجیدہ تو ہیں، بہت سادہ منش بھی، صوفی منش تو اس لیے دنیاوی چیزوں میں آپ کو وہ نہیں ہوتا. ہم لوگ کیونکہ دنیاوی لوگ ہیں اور تھیٹر کے لوگ ہیں، تو ہمارے یہاں جو ہے کمرشلزم، پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ کمرشلزم بھی، اور انعام کو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب اس کے ساتھ تھیلی کتنے کی صاحب وہ بھی بتائیے. تو نعیمہ جعفری پاشا باجی ہماری دہلی سے دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بہت بہترین معلومات حاصل ہو رہی ہے، آپ کی کوششوں کو سلام. سبیہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں بچوں کو آگے کی صفوں تک نہیں رکھتے، پیچھے بھیجتے چلے جاتے ہیں، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. یہ بھی میں پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ ویسٹ میں یہاں کی مساجد میں ایسا نہیں کرتے. جو بچہ جہاں ہے، جو پیرنٹس جہاں پہنچا ہے، وہ اگر پہلی صف میں ہے تو بچہ وہیں پہلی صف میں رہے گا. اس کے انکل لوگ پیچھے اسے نہیں کہتے کہ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. یہ ہندوستان میں ہم نے اپنے بچپن کا مجھے یاد ہے کہ پیچھے بچوں کو بھیجتے تھے، اور پھر بچے ہم سمیت ان انکل سے بدلہ لینے کے لیے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے مٹر گشتی کرتے تھے. تو بہتر یہی ہے کہ بچوں کو اگر سنجیدگی سکھانی ہے تو ان کو پہلے رکھیں، ساتھ ساتھ رکھیں. کیا برائی ہے اس میں سمجھ میں نہیں آتا. اور بہت اچھی بات یاد آئی کہ ہمارے یہاں ایک ینگ مولانا امام ہیں، انہوں نے ایک اور اچھی بات ایک دفعہ یہ کہی کہ صاحب بچے جو ہیں ان کو ضرور لائیے، اور اگر وہ پیچھے کھیل رہے ہیں تو اس کے اوپر ناراض مت ہوئیے. اس بہانے، اس کھیل کے بہانے وہ مسجد آ رہے ہیں، اس کا خیال رکھیے.
تو یہ بھی بڑی اچھی بات لگی مجھے کہ صاحب اس کو ایک سنجیدہ. اور چیز ہم ایڈ کریں گے جی. کہ بچوں کو ضرور لائیے، کیونکہ اتنی دیر وہ اسمارٹ فون نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہاں بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی بات ہے، جی ہاں، بہت بڑی بات. عذرا مناز اسمارٹ فون صاحبہ. کا کام جو چل رہا ہے، جی. ہم نے ابھی اسکرین ٹائم لکھا ہے، ایک بہت ہی مقبول ہوا وہ، ہوں. اور بڑی ڈیمانڈ ہے اس کی، اسکرین ٹائمز۔ ہوں. اور دوسرا ہم نے لکھا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں انگارہ۔ بالکل ہے، بالکل. بالکل. یہ جاوید اقبال صاحب، جو ڈاکٹر جاوید اقبال پاکستان والے جو ہیں، ہوں. انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ اگر آپ کو چوائس دیا جائے تو آپ بچوں کے ہاتھ میں انگارہ ڈال دیجئے، لیکن اسمارٹ فون نہ ڈالیے۔ ہاں، بالکل. بالکل. کولکتہ سے عذرا مناز صاحبہ دیکھ رہی ہیں، اور مبارکباد مہمان اور میزبان دونوں کے لیے. اور عذرا مناز بھی فکشن رائٹر ہیں ماشاءاللہ، مدرس بھی ہیں، اور سنجیدگی سے لکھنا پڑھنا کرتی ہیں. آ، بڑے بڑے لوگ ہمارے، میری خوش بختی ہوتی ہے کہ بڑے اچھے اچھے ہمارے کرم فرما اس پروگرام کو سراہتے ہیں اور آتے ہیں. مگر آپ کے یہاں بھی بڑے اچھے اچھے حضرات آئے ہیں، اور سبھوں کا بہت بہت شکریہ. اچھا جناب، آپ کی 10 کتابیں ہیں، اب اس کے اوپر بات کرنے کے لیے وقت نہیں. بہت م، وقت بالکل ہو گیا. اچھا یہ بتائیے صاحب کہ اسٹریس اور انگزائٹی والے شبانہ روز میں سکون کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پرسکون ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ نے جتنا وقت دیا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ہائپر ٹینشن بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، اسٹروک بھی ہو چکا ہے، اوہ. لیکن اس کے باوجود یو آر کم سے ایکٹیو. کم 12 سے 14 گھنٹہ کام کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو ماشاء اللہ. کوئی ماشاء اینگزائٹی ایسی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ 80 سال ہونے کے بعد جب وہ ہوتا ہے نا کہ اب وہ پیری میں کہاں عہد جوانی کی امنگ، اللہ. ہاں. رنگ جو کا بدل جاتا ہے ساحل کے قریب۔ واہ واہ واہ، کیا بات. سکسیس، کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ خود کو کامیاب تصور کرتے ہیں قبلہ؟ ضرور، ہم تو سمجھتے ہیں، کیونکہ جو میرا بالکل. مشن تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، ماشاء اللہ. بالکل. کرتے رہے ہوں. تو ہم کامیاب۔ ہوں. تو کیا کامیابی کے لیے ناکام ہونا بھی ضروری ہے؟ ہاں، کام ہوں گے تبھی تو کامیاب ہوں گے۔ بالکل. بالکل. اور شعر صاحب کہ وہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ منزل قریب ہے؟ کوئی چلے وہیں سے چلے تھے جہاں سے ہم. تو کامیابی کا پتہ چلے گا. اچھا صاحب، زندگی سے کوئی گلا، اینی ریگریٹس؟ ہاں، یہ کہیں گے کہ زندگی کو زندگی کہنے کی خواہش تھی، مگر ایسا لگتا ہے کہ دل میں یہ کسک رہ جائے گی۔ واہ 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 واہ. بہت اچھے، بہت اچھے صاحب. لاسٹ کامنٹس آپ کے لیے لے رہا ہوں، میرا وقت ختم ہوا، مگر جاوید نہال ہاشمی میرے جگر ہیں. اسکرین ٹائم واقعی ایک بر وقت اور بہت ہی اہم مضمون ہے. ہر گارجین اور بچے کو یہ مضمون پڑھنا چاہیے. تو یہ کمپلیمنٹ بھی ہے، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ مشورہ بھی ہے. تو ضرور یہ مضمون دیکھیں اور پڑھیں. اور جہاں تک تعلق بہت سے لوگ جو مرض کی اور تشخیص کی اور آئیڈیاز کے لیے پوچھ رہے تھے، میری گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر عبد المعید شمس صاحب سے فیس بک پر کانٹیکٹ میں آئیں اور ان سے فری مشورے مانگیں. اگر فیس کا معاملہ ہو تو 5% ڈسکاؤنٹ میرے نام پہ مل سکتا ہے. بالکل تو فری ہے، اچھا بالکل فری ہے۔ جی جو لوگ جس طرح کا سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل. سبیہ کسی بھی فاطمہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ سبیہ بھی بہت اچھے اچھے پروگرام کرتی ہیں، اور میری فرمائش گزارش ہوگی کہ سبیہ فاطمہ بھی آپ کا انٹرویو کریں. جی صاحب. تو آپ اچھا حضرت مکرمی و معظمی قبلہ ڈاکٹر عبد المعید شمس صاحب، برادر معظم، صمیم قلب سے آپ کا شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت عنایت کیا، بلکہ امراض چشم سے بھی آگاہ کیا. اور دوستوں، آپ سب کا بھی فرداً فرداً شکریہ. ہر شنبہ سیٹرڈیز میری صبح اور آپ کی شام
آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں۔ اپنے احباب اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پہ راغب کیا کریں، اور ہماری یوٹیوب چینل آوارگی ود دانش کو سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تادیر روشن رہا کرتا ہے۔ اگلے ہفتے 2 اگست 2025 ہمارے مایہ ناز مہمان ہوں گے محترم شکیل افروز، صحافی اور ناولسٹ۔ تماشائے اہل کرم غالب کے سفر پر غالب کے سفر کلکتہ پر مبنی ناول پر بات ہوگی، ضرور شریک ہوں۔ اور اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ تو صاحب اسے میں ریپ اپ کر دوں دوستوں، اب پلیز سوال نہ بھیجیں۔ دوستوں، نوازش کرم خوش باش۔